In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. This is Sibghatullah, lecturer at Punjab College, Arifwala University campus. So today's our topic is Introduction to Philosophy. So I'd like first of all to introduce what we are just going to do in the course. Course code is 310. So it is introduction to the subject philosophy. सबसे पहले मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है फिलॉसफी, उसके अंदर हम करेंगे क्या उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मतलब उसमें इंट्रोडक्शन है, हमारे सब्जेक्ट है फिलॉसफी का, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स टू कवर द सब्जेक्ट। फिर उसके बाद कुछ कंटेंट्स होंगे इसके, वो हम डिस्कस करेंगे कि हम किन किन चीज़ों को फ़िलासफ़ी के सब्जेक्ट के अंदर आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ फ़िलासफ़र्स आ जाएंगे, यानी ऐसे फ़िलासफ़र्स जिन्होंने कुछ थीरीज़ पेश की और उन थीरीज़ को लेके किस किस्म का रोल प्ले किया उन्होंने, और वो थीरीज़ किस हद तक हेल्पफुल हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर जो फ़िलासफ़ी वर्ड है, यानी जो सब्जेक्ट है, ये असल में इसकी रूट क्या है, इसकी एटमोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हम इसको लेके चलेंगे। फिर इसके बाद इसका मीनिंग आ जाएगा कि फ़िलासफ़ी का मीनिंग क्या है। और अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है नेचर ऑफ फ़िलासफ़ी, कि फ़िलासफ़ी की नेचर क्या है, यानी ये सब्जेक्ट करता क्या है, हम इसको देखेंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले जो फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट है ये करता क्या, यानी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ा के हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम आपको क्या सिखाएंगे। यानी फेमिलियराइजेशन पहली चीज़ आप देखें कि वी आर जस्ट गोइंग टू मेक स्टूडेंट्स फेमिलियराइज विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िलासफ़ी, कि फ़िलासफ़ी है क्या, हम इससे स्टूडेंट्स को फेमिलियराइज करवाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट फ़िलासफ़ी इज़। इसके बाद देखें थीरीज़, हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। ऐसी थीरीज़, दोज थीरीज़ that were propounded by some philosophers as are written here. ये कुछ philosophers हैं जिन्होंने अपनी अपनी theories दी, और वो theories reading और writing में कैसे influence करती हैं, कैसे impact दिखाती हैं, वो हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम फ़िलासफ़ी के। चूँकि आज का जो मैंने लेक्चर बनाया है वो इस मकसद के लिए है कि हम फ़िलासफ़ी के सब्जेक्ट को लेके, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, इस सब्जेक्ट को लेके हमने पढ़ना क्या है, हम इसमें किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज का ये वाला लेक्चर इसी चीज़ से मुत्तसिल है। फिर देखें इसमें क्या होगा कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन लिटरेरी स्टडीज़। देखें दो तरह की होती हैं स्टडीज़ या राइटिंग्स, एक होती हैं लिटरेरी स्टडीज़, दूसरी होती है नॉन लिटरेरी स्टडीज़। तो लिटरेरी स्टडीज़ ऐसी स्टडीज़ होती हैं जो बड़ी फॉर्मल होती हैं, जिसमें रिसर्च बेस्ड काम होता है। ठीक है, कुछ ऐसी राइटिंग्स जो फॉर्मल होती हैं। नॉन लिटरेरी ऐसी स्टडीज़ होती हैं, ऐसी राइटिंग्स होती हैं जो इनफॉर्मल होती हैं। उसमें बंदे के आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स शामिल होते हैं। तो वो देखेंगे कि लिटरेरी स्टडीज़ में कैसे एक नया ट्रेंड बन रहा है फ़िलासफ़ी को लेके। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्रिटिसिज्म जो फ़िलासफ़र्स ने एक दूसरे के ऊपर किया है। देखिए वी आर ह्यूमन बीइंग्स, we think something on the basis of our experience. हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ एक थ्योरी दे देते हैं, हम एक आइडियोलॉजी दे देते हैं। तो दूसरा बंदा उठता है कुछ अरसे के बाद, वो कहता है और उसके ऊपर गौर करता है और वो कहता है कि ये तो जो फलां बंदे ने थ्योरी पेश की है ये फॉल्टी है, इसके अंदर नुक्स है। तो वो एक अपनी बात कह देता है एक दूसरे एंगल से। फिर कोई 50 साल बाद उठता है बंदा, वो उसके ऊपर एक नई बात कह देता है। तो वो जो नई एक बात कर रहा होता है वो क्रिटिसाइज़ ही कर रहा होता है पहले आने वाले बंदे पे। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप सोक्रेटिस को देख लें, जिसे हम उर्दू में सुकरात कहते हैं। सोक्रेटिस को देख लें, उसने एक फ़लसफ़ा पेश किया, एक नहीं किए 20 किए। उसके बाद उसका आप देख लें स्टूडेंट जो है प्लेटो, उसने आके एक नया नज़रिया पेश किया। उसके बाद आने वाला अरिस्टो को देख लें, उसने एक नज़रिया अलग पेश किया और पहले आने वाले फ़िलासफ़र्स की बातों को रिजेक्ट किया। उन्होंने अपना एक पेश किया नज़रिया और आइडियोलॉजी, और पहले आने वाले फ़िलासफ़र्स की बातों को रद्द कर दिया। तो क्रिटिसिज्म उन्होंने किया था। सभी इंसान हैं, एक इंसान एक मखसूस एंगल में एक अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे सोचता है और एक आइडिया दे देता है।
پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب فلاسفی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو کچھ اور چیزوں کے بیک گراؤنڈ بتاتی ہے فلاسفی، جیسے ایک سوشل بیک گراؤنڈ بتاتی ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ یعنی جب ہم مختلف سبجیکٹس پڑھتے ہیں، ہم سوشالوجی پڑھتے ہیں، ہم جینڈر اسٹڈیز پڑھتے ہیں، ہم کرمینالوجی پڑھتے ہیں، ہم اس میں ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم اس میں سوسائٹی کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں یہ ایک دوسرے میں اوور لیپ کرتے ہیں. تو فلاسفی از سچ اے سبجیکٹ that also overlaps with other subjects, with other disciplines. پھر there is a close relation or link between philosophy and literature. ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ فلاسفی کس حد تک لٹریچر سے لنک کرتی ہے اور ان کا آپس میں کیسا جوڑ ہے. ہمارے ڈیفینیٹلی when we have a subject and we've got some students to discuss with, we've got some objectives of the subject. ہمارے اس سبجیکٹس کو لے کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے؟ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہوگا پہلے کہ فلاسفی ہے کہ ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں گے کہ یہ فلاسفی ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اور ویئر اٹ کین ہیلپ اس، ہمیں یہ کہاں ہیلپ کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد we must orient students with the basic principles of philosophy. فلاسفی کے کچھ بیسک پرنسپلز ہیں، یعنی فلاسفی بھی کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ یہ جیسے شترے بے مہار ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں یا ان کو موضوع بحث بناتے ہیں. تو فلاسفی بھی کوئی بکھری ہوئی چیز ہے، ایسا نہیں ہوگا. فلاسفی اپنا ایک محاصرہ رکھتی ہے، اپنا ایک حصار رکھتی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے فلاسفی کچھ چیزوں کو ڈسکس کرے گی. تو اس کے کچھ بیسک پرنسپلز ہوں گے، ہم ان پرنسپلز کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پھر اس میں کچھ کانٹینٹس دیکھیں جو بیسک چیزیں ہیں جو فلاسفی کے اندر آتی ہیں، ہم ان کو اسٹڈی کریں گے. اس میں آئیڈیلزم ہے، اس میں ایگزسٹینشلزم ہے، امپیریسزم ہے، ریشنلزم ہے، اس میں لاجیکل پازیٹیوزم ہے، اس میں پوسٹ پازیٹیوزم ہے، اور اس میں پریگمیٹزم ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس کے کانٹینٹس میں آتی ہیں. تو میں نے سمجھا کہ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو فلاسفی کے سبجیکٹ کے اندر آتی ہیں جو ہم ضرور شیئر کریں گے. اس کے بعد کچھ فلاسفرز ہیں. پہلا فلاسفر ہے RENE، رینا. ڈیکارٹی، DESCARTES. تو ایک تو ان فلاسفرز کے نام بڑے مشکل ہیں ان کو پرناؤنس کرنا ہے. اٹ سم ٹائمز بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو پرناؤنس دا فلاسفرز نیم ان اے پراپر وے. تو یہ ہے رینے ڈیکارٹی. تو ڈیکارٹی کے نام سے یہ مشہور ہے. اس نے بھی اپنی ایک فلاسفی پیش کی مختلف سبجیکٹس کو لے کے. تو اس کا کیا رول تھا وی مسٹ ڈسکس. دوسرا فلاسفر اس میں ہے جارج ولم، یہ ایم ہے، فریڈرچ ہیگل. تو یہ جو جارج ولم فریڈرچ ہیگل، یہ چار لفظ بنے تو ایک ہی بندہ بنتا ہے، یہ کوئی چار بندے نہیں ہیں. اور یہ ہیگل کے نام سے مشہور ہے، یعنی فلاسفرز میں یہ جو ہیگل کے نام سے مشہور ہے. تو میں نے سمجھا کہ پورا نام آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے. یہ چار جو چیز جارج ولم فریڈرچ ہیگل، اور آپ اسے ہیگل کے نام سے یاد کر سکتے ہیں. یہ ڈیکارٹی اور یہ ہیگل ہے. تیسرا ہے جی جین جیکیز روسو. یہ بھی تین نام ملائیں تو ایک بنتا ہے. تو یہ بھی روسو کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کا بھی ہی آلسو پلیڈ اے پیوٹل رول in the discipline of philosophy. پھر فریڈرچ نیٹشے. نیٹشے از آلسو اے فیمس فلاسفر. تو یہ بھی نیٹشے کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے. ہی از فیمس ود دا نیم آف نیٹشے. یہ روسو کے نام سے مشہور ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیکارٹی، ہیگل، روسو اور نیٹشے. چوتھا جو فلاسفر ہے جو ہم اپنی اسٹڈی کا حصہ بنائیں گے وہ مارکس. اس کا فلسفہ مارکسزم بڑا مشہور ہے. اسے کارل مارکس کہتے ہیں ویسے. تو اس کا پورا نام ہے کارل ہینریچ مارکس. اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ ڈیڈ مارکس پلے رول ان دا ڈسپلن آف فلاسفی. پھر اب میں آپ کو میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا ہے اس سبجیکٹ کا، یعنی یہ کورس میں ہم باتیں کیسی کریں گے. اب میں آپ کو انٹرو کروانے لگا ہوں فلاسفی کا کہ فلاسفی کیا چیز ہے. تو آئی نیڈ یور اٹینشن. اس میں ان سو فار ایز دا ایٹمالوجی آف دا ورڈ فلاسفی از کنسرنڈ،
So the word philosophy has been taken from two Greek words. The first word is philia, that means love, and the second word is sophia, that means wisdom. اچھا ایک اور چیز ہے, آج جو ہمارے پاس لینگویج موجود ہے جس صورت میں, ڈیفینیٹلی فلاسفی نے جو زبان اختیار کی وہ انگلش زبان کو اڈاپٹ کیا, یعنی انگلش زبان کے اسلوب میں فلاسفی سبجیکٹ ڈسکس کیا جاتا ہے اور شیئر کیا جاتا ہے. تو جتنے بھی لفظ ہیں آپ کے پاس انگلش میں, یہ جیسے اردو آپ کی زبان ہے, ہماری جو اس علاقے میں رہنے والے ہیں, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اردو یہ لشکری زبان کا ورڈ ہے. یعنی اردو کی آپ تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو بہت دور نہیں جانا پڑے گا. یہ اردو ترکی زبان کے کچھ لفظ ہیں, اس میں پرشین زبان کے کچھ لفظ ہیں, اس میں پنجابی کے ہیں, اس میں ہندی کے ہیں. تو ایسے لفظ جب نئی زبان بنتی ہے تو دوسری زبانوں سے لفظ ادھار دیتی ہے. یہ زبانیں کیسے وجود میں آتی ہیں ہمارا موضوع نہیں ہے. میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فلاسفی اس وقت یہ ورڈ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی روٹ کدھر ہے. تو دیکھا آپ نے, یہ فیلیا اور صوفیہ دو ورڈ تھے. فیلیا کا مطلب لو تھا, صوفیہ کا مطلب وزڈم تھا. تو یہ مطلب بنتا ہے کہ لو آف وزڈم, یعنی آپ کا انٹلیکٹ, آپ کی سوچ, آپ کے تھاٹس اور آپ کی وزڈم, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ محبت والا رشتہ ہے اس کا فلاسفی کا. ٹھیک ہے, یہ یعنی گریک ورڈز تھے فیلیا اور صوفیہ, جس سے فلاسفی لفظ کی کوئنیج ہوئی تھی. اچھا, یہ ایک بندہ ہے Pythagoras. Pythagoras was the first man who declared himself as a philosopher. یہ بڑا قیمتی ورڈ ہے. یعنی پیتھاگورس ایک ایسا بندہ تھا جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو فلاسفر کہا تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ کسی بادشاہ نے, اس زمانے کے کسی بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ہو آر یو, تو کہتا آئی ایم اے فلاسفر. اینڈ ہی ڈڈ ناٹ بودر ٹو سے دیٹ ہی از پیتھاگورس. اس نے کہا کہ میں فلاسفر ہوں. اچھا, اس سے پہلے ایک ورڈ تھا سیج, SAGE, سیج. فلاسفی سے پہلے ایک ورڈ سیج اس تناظر میں استعمال ہوتا تھا. سیج کا مطلب تھا, اور یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا کہ دوز ہو نو, ایسے لوگ جو جانتے ہیں, یعنی دوز ہو ہیو سم کائنڈ آف نالج, انہیں سیج کہا جاتا تھا. یعنی اگر آپ اس کا اردو ترجمہ کریں تو سیج کا مطلب دانا ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, عقل اور شعور رکھنے والا بندہ ہوتا ہے. فلاسفر جو ورڈ استعمال کیا پیتھاگورس نے, اس کا مطلب ہے the one who tries to find out. یعنی ایسا بندہ, دیکھیں ایک بندے کے پاس علم کا ہونا اٹس اے تھنگ, لیکن علم کے ہونے کے بعد کچھ چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا اٹس اندر تھنگ. تو فلاسفر کا جو ایک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے the one who tries to find out, ایسا بندہ جو تلاش کرتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ادھر میننگ کی طرف. تو meaning of general and fundamental problems connected with existence, knowledge, etc. اچھا, یہ فلاسفی ہے, یہ کن چیزوں کو, مطلب یہ کرے گی کیا, اس کو پڑھنے کے بعد فائدہ کیا ہوگا, اس کا مطالعہ کرنے کے بعد فائدہ کیا ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ ڈیفینیٹلی وی لیو ان دا یونیورس اینڈ وی ہیو سم پرابلمس, وی فیس مینی پرابلمس آن ڈیلی بیسس. وہ پرابلمس ہیں کیا؟ دیکھیں, پرابلم تب سولو ہوتی ہے جب پرابلم کا پتہ چل جائے کہ ایشو کدھر ہے. ایسے ہی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے کسی کو کوئی مرض لگ جائے اور مرض کا علاج کرنا ہو, تو مرض کا علاج تبھی ہوگا دا مومنٹ یو آر ایبل ٹو ڈائگنوز دیٹ ڈیزیز. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں, آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹوورڈ سم بیسک پرابلمس وی فیس ان دا ورلڈ. اچھا, کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جو مسائل ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہوتے. اچھا, تو فلاسفی جو ہے یہ ہیلپ کرتی ہے ان پرابلمس کا سلوشن دینے میں. تو جنرل اینڈ فنڈامنٹل پرابلمس کنیکٹڈ ود ایگزسٹنس اینڈ نالج, یہ جو دو ورڈ ہیں, دیز آر دا کی ورڈز. کہ ایگزسٹنس وجود کیا ہے, اور علم کیا ہوتا ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ سپوز میں مثال دیتا ہوں,
آپ اور ہم مطالعہ کرتے ہیں، چونکہ ہم لوگ مذہب سے بڑا پیار کرنے والے ہیں، ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم بے شمار کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں ایک علم حاصل ہوگا۔ آن دی ادر ہینڈ ہم نے سوئمنگ پہ 10 کتابیں پڑھ لی ہیں کہ سوئمنگ کیسے کرنی ہے۔ اچھا، ہم نے فٹ بال کا جو وہ ایک آرٹیکل ہے، ایک آبجیکٹ ہے، اس کے اوپر 10 کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ فٹ بال کیسے کھیلنا چاہیے، یہ چیز کیا ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ تیسری چیز کی طرف آتے ہیں، ایسی چیزیں دیٹ آر ناٹ ہیلپ فل ان اینی کانٹیکسٹ ان اینی وے۔ اچھا، آپ انہیں فضولیات کہہ لیں، یا آپ ایسی چیزیں کہہ لیں کہ سچ تھنگز دیٹ آر بلو دا بیلٹ، دیٹ آر بلو دا بیلٹ اللاجیکل ہیں اور بری ہیں، آپ ان سے نفرت کی حد تک جاتے ہو کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہو، انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان چیزوں کا علم حاصل کر لینا، کیا وہ بھی علم ہے؟ تو یہ فلسفی بتائے گی کہ علم کیا ہوتا ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹنس، وجود کے بارے میں دیکھ لیں، انسان کا وجود، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے ڈارون نے تھیوری پیش کی تھی کہ انسان کی ایولیوشن ہوئی ہے، پہلے بندر تھا یہ، تو بندر سے اب یہ ایک سویلائزڈ چیز بن گئی۔ تو وہ ان کو دیکھ کے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، دیکھ کر دونوں کو بول اٹھے اکبر، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ دیکھیں، کہا منصور سے مراد منصور حلاج ہے، اس نے بھی ایک اپنے ایگزسٹنس کو دیکھا کہ میرا وجود کیا ہے۔ تو اصل میں منصور حلاج کا آپ کو شاید اندازہ ہوگا، یہ تصوف میں ایک بزرگ مانے جاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ فلسفہ وحدت الوجود جو محی الدین ابن عربی نے پیش کیا تھا، یہ فلسفہ وحدت الوجود کے بانی سمجھے جاتے ہیں محی الدین ابن عربی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری یونیورس ایک ہے، وحدت الوجود ہے، ایک ہی وجود ہے۔ اچھا، تو اس میں پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے سوال اٹھائے کہ بھائی ایک ہی وجود کیسے ہے، اگر چیز ایک ہی ہے تو پھر شر کیا ہے، پھر نیکی کیا ہے، پھر بدی کیا ہے، اگر یہ چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور چیز اس کے اندر شامل کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہر چیز ایک ہے اور ہر چیز میں خدا ہے۔ تو منصور حلاج نے انٹرپریٹ یہ کیا کہ اگر ہر چیز میں خدا ہے تو پھر مجھ میں بھی خدا ہے، تو اس نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ تو اس کو دیکھیں ذرا، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، بوزنا بندر کو کہتے ہیں۔ تو ڈارون نے اس بیس پہ تھیوری پیش کی تھی، اس نے اپنی ایگزسٹنس کو سمجھ لیا کہ چونکہ پہلے بندر تھا تو اب میں سویلائزڈ بن گیا ہوں، تو کیا ہو گیا، ہوں تو بندر نہ، تو اس نے کہہ دیا، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، دیکھ کر دونوں کو بول اٹھے اکبر الہ آبادی، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر ایک کی فکر اس کے سوچنے کی صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ جو فلاسفرز ہیں، they were not the prophets of Allah Almighty. They were human beings. They propounded some kind of thoughts, some ideologies. اچھا، ایک نے ایک فلسفہ پیش کیا تو دوسرا اس کے بعد آنے والا اس کو رد کر دیتا ہے۔ تو ہر ایک نے فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر ایک نے اپنی فکر کے مطابق کسی چیز کو سمجھا اور پھر اس کو بیان کر دیا۔ تو اس حوالے سے، اس مثال سے آپ فلاسفرز کی لائف بھی سمجھ سکتے ہو کہ فلاسفرز نے کیسے چیزوں کو پیش کیا، اور پھر ان پہ کرٹیسزم، یہ جو میں نے ورڈ لکھا تھا ادھر یہ والا، کہ کرٹیسزم نے پھر کیا رول پلے کیا، اور پھر کرٹیسزم لوگوں نے کیوں کیا۔ ایگزسٹنس کی طرف آتے ہیں، ایگزسٹنس میں سوال کیسے ہیں، مطلب جو فلسفی ڈسکس کرتی ہے، اس میں سوال یہ ہے کہ کیا خدا ہے؟ جیسے اس سے پہلے یہ سوال آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو تھیری ہے، ایک سائنس میرا شعبہ نہیں ہے، سائنس والے آپ اگر سائنس کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات بن گئی، کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ تھیری یاد آ گیا مجھے، بگ بینگ تھیری کے مطابق ایک دھماکہ ہوا، یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ تو یہ بھی ایک فلسفہ پیش کیا گیا، ایک فلاسفر نے کہا اس کے بارے میں، لیکن یہ بھی فالٹی تھا، جب نیا کو فلسفہ آتا تو بڑا اٹریکٹ کرتا ہوتا ہے،
اس کے بعد چند ہی سالوں بعد یا سال بھی نہیں گزرتے، شاید کچھ دنوں کے بعد ہی کوئی نیا بندہ آتا ہے، اس کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے اور ایک نئی بات کہہ دیتا ہے۔ تو بگ بینگ تھیوری اس نے تو راج کیا ایک عرصہ، اور کہا کہ کائنات ایسی تھی کہ دھماکہ ہوا اور یہ چیزیں وجود میں آ گئیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں امام ابو حنیفہ کا۔ ہوا یوں کہ آپ کا ایک دفعہ ایک مناظرہ تھا، ڈیبیٹ تھی کچھ لوگوں کے ساتھ۔ وہ لوگ اسی چیز کے قائل تھے کہ کائنات خود بخود ہی وجود میں آ گئی ہے۔ اچھا، تو اب ان کو سمجھانا بھی مقصود تھا، تو سمجھانے کے لیے بڑے ٹرکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو وہ ڈیبیٹ کا ایک ٹائم رکھا ہوا تھا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے دریا کراس کر کے آنا تھا امام ابو حنیفہ نے۔ تو آپ کافی دیر کے بعد آئے، جان بوجھ کے دیر کے بعد آئے، تو لوگ بڑے غصے میں تھے، they were very angry۔ تو انہوں نے آتے ہی بڑا تابڑ توڑ حملہ کیا امام ابو حنیفہ پہ، اور کہا کہ اب یہ تو کوئی بات نہیں بنتی کہ آپ اتنی دیر لگا کے آئے ہو، تو آپ کا ٹائم تو ہمارے ساتھ یہ تھا۔ تو کہنے لگے میں معذرت کرتا ہوں، اصل میں ہوا یوں کہ میرے پاس کشتی نہیں تھی، دریا کراس کر کے آنا تھا، کشتی نہیں تھی۔ اچھا تو کہتے پھر کشتی نہیں، تو پھر کہتے ہوا یوں کہ درخت تھے، تو میں نے دیکھا کہ درخت کٹا ہے، اس کے کٹنے کے بعد وہ گرا ہے، اس کے پھٹے بنے ہیں، پھٹے بننے کے بعد کشتی بن گئی خود بخود ہی، اور کشتی میں پھر میں بیٹھ کے آ گیا۔ وہ بندے بڑے حیران ہوئے کہ امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک کشتی خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ اگر ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو ایک کائنات بھی خود بخود نہیں بن سکتی۔ تو ایگزسٹنس فلاسفی اس میں بہت ہیلپ کرتی ہے یہ سمجھنے میں کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ ایگزسٹنس کیا ہے۔ پھر آپ اور ہم جانتے ہیں، اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے آجو بازو میں شولڈرز پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا حساب لکھ رہے ہیں۔ تو کسی شاعر نے اس کے اوپر کہا کہ تو اگر خود ہے خدایا شاہ رگ سے قریب، ہوتا ہے نا، تو اگر خود ہے خدایا شاہ رگ سے قریب، تو پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یعنی تو اگر خود ہے خدایا شاہ رگ سے قریب، تو پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا؟ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا بھائی کہ اگر تو اتنا قریب ہے تو پھر یہ ان کو کیوں مصیبت ڈالی ہوئی ہے کہ فرشتے جناب بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ لکھی جا رہے ہیں، ہمیں نظر تو آتے نہیں ہیں، تو کیسے بلیو کریں؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ بلیف کیا ہوتا ہے بھائی، یقین کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وی آر مسلمز، اور سب سے بڑا مذہب دنیا میں پتہ کون سا ہے؟ کرسچینٹی ہے، ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے مسلمانوں سے، مسلم سے دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اچھا، اس سے کیا یہ اندازہ لگا لیا جائے کہ جس طرف جمہور کھڑا ہوا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے؟ یعنی زیادہ تعداد تو کرسچنز کی ہے، تو یعنی اس سے ایک چیز ثابت ہی ہوتی ہے کہ کسی لوگوں کا زیادہ ہونا حق کی دلیل نہیں ہوتی، لوگوں کا زیادہ ہونا حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو ان کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے ہر چیز کو لے کے، اور ہمارا بینگ مسلمز ایک اپنا کانسیپٹ ہے۔ تو ایگزسٹنس، وجود کیا ہے، کسی بھی چیز کا وجود کیا ہے؟ دیکھیں یہ پینسل ہے، یہ پوائنٹر ہے، بھائی یہ کتا کیوں نہیں ہے؟ اچھا جی، اگر آپ مجھے پوچھیں کہ کتا سر دیٹس ڈاگ، تو میں کہوں کہ وہ بلی کیوں نہیں ہے؟ تو پیچھے جاؤ نا، پیچھے جاؤ کہ یہ کتا کس نے کہا ہے، اس کو بلی کس نے کہا ہے، یہ پوائنٹر کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ایک اور چیز کی طرف اشارہ دلاتا ہوں، میں ایگزسٹنس کے بارے بتا رہا ہوں کہ جب کسی چیز کے وجود کو آپ لے کے ڈسکس کرتے ہو تو پھر کیسی چیزیں، اب خدا کا وجود نہیں ہے، اچھا جی، تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جب اس کا وجود نہیں تو پھر دیکھ کیسے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ صرف توجہ دلانے کے لیے کہ کیسے کیسے چیزیں فلسفی کے انڈر ڈسکس کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، خدا ہے جی، ہمارا یقین ہے، اگرچہ یہ ایک الگ سوال ہے کہ یقین کیا ہوتا ہے۔ خدا ہے، لیکن کدھر ہے خدا؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تو بھائی اگر کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی تو کیا اس کا وجود نہیں ہے؟ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ اس چیز کا وجود ہے، تو بھائی وجود ہے تو پھر کدھر ہے وہ؟ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے، پھر کہتے ہیں اس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھ ہے، نہ وہ سونگ آتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو here lies some questions about existence۔ فرشتے بھائی کدھر ہیں؟ وہ ہم نے تو نہیں دیکھے۔ خدا ہم سب کا یقین ہے، خدا ایک ہے،
اچھا اس کے اوپر بھی کبھی کسی لیکچر میں اگر بات موضوع میں بنی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے حوالے سے بھی. تو چیزیں کو پھر نالج دیکھیں. نالج کیا ہوتا ہے اس کے بارے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. فلاسفی بتائے گی آپ کو کہ نالج کیا ہوتا ہے. ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں. تھوڑا آگے چلتے ہیں. ریشنل اٹیمپٹ ٹو آنسر کوشچنس. سوالوں کے جواب دینے ہیں. دیکھیں سوالوں کے جواب آپ بھی سوال کرتے رہتے ہیں لوگوں کو اور لوگ آپ کو بھی کرتے رہتے ہیں. تو جوابوں کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے. تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سوال کوئی اور کرتے ہو تو اس کا جواب بڑا عجیب سا آگے سے آتا ہے. جیسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو تو نواز شریف کو ادھر امریکہ میں بیٹھے ہوئے سوال کوئی اور کیا جا رہا ہے, اس کا جواب کوئی اور دیا جا رہا ہے. تو دیٹس ناٹ ریشنل. وہ کوئی عقلی نہیں ہوتا. دیٹس ناٹ لاجیکل نہیں ہوتا. ایک میں مثال آپ کو دوں گا. ایک صاحب تھے, یہ میں آپ کو ریشنل سے بات نکلی ہے. ایک صاحب تھے تو انہوں نے فقرہ بولا. ایک فقرہ وہ یہ تھا کہ ہی از واکنگ فاسٹلی. ہی از واکنگ فاسٹلی. تو میں نے عرض کیا کہ جناب یہ فقرہ غلط ہے. کہنے لگے کہ یہ فقرہ کیسے غلط ہے. میں نے کہا یہ جو فاسٹلی ورڈ ہوتا ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کہتے کیوں ایگزسٹ نہیں کرتا. انہوں نے پہلے فقرہ بولا تھا کہ ہی از واکنگ فاسٹلی, تو بعد میں کہتے کہ ہی از پلینگ فاسٹلی. یہ دیکھو ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں نا کیسی ایک ارریشنل مثال دی انہوں نے کہ فقرہ پہلے بولا تو کہا ہی از واکنگ فاسٹلی. تو میں نے کہا یہ تو فاسٹلی ورڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. کہتے اچھا نہیں کرتا. تو فقرہ اور بنا کے دے دیا اور پھر لفظ وہی لگا دیا. کہتے یہ دیکھو جگہ سے کر رہا ہے ایگزسٹ, یہ ٹھیک ہے. تو بڑی لاجیکل سی اور ریشنل سی مثال ہے. ایسی مثالیں ملتی ہیں. فلاسفی ایسا کام نہیں کرتی. فلاسفی جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی ریشنل اٹیمپٹ ہوتی ہے, بڑی لاجیکل اٹیمپٹ ہوتی ہے, بڑی سوچی سمجھی کوشش ہوتی ہے. اور اس میں آپ پھر چیزوں کا جواب دیتے ہو. ٹھیک ہے نہیں. اور چیزوں کو جواب دینے میں لاجک کا بڑا کردار ہے. اس کے بعد نیچر کیا ہے. فلاسفی کی نیچر کیا ہے, کس طرح کی ہوتی ہے. یعنی اس میں کچھ ویوز اور کچھ بلیفز کا ایک سیٹ ہے, مجموعہ ہے. بھائی فلاسفی آپ نے دیکھا کہ لو آف وزڈم ہے. اب وزڈم میں کیا یہ چیزیں نہیں آتی. یعنی آپ دیکھیں ویوز اور بلیفز, آپ کے خیالات, آپ کے آئیڈیاز, آپ کے تھنکنگ, آپ کے تھاٹس اور آپ کے بلیفز آتے ہیں. اچھا انڈیویجول فلاسفی کو ذرا دیکھنا ہے. اکثر ہم بولتے ہیں کہ یہ فیس بک فلاسفر ہے. ٹھیک ہے. انڈیویجول فلاسفر کا مطلب ہوتا ہے کہ پرسنل فلاسفی. دیٹ از اے کائنڈ آف فلاسفی. یہ پرسنل فلاسفی ہوتی ہے. یہ انفارمل قسم کی فلاسفی ہوتی ہے. جیسے ہر بندے کے کچھ نہ کچھ آئیڈیاز ہیں, ہر بندے کے کچھ نہ کچھ تھاٹس ہیں. تو اس کے اپنے تھاٹس, اس کے اپنے ویوز, اس کے اپنے آئیڈیاز, ان کا ہونا اس کے دماغ میں, یہ انڈیویجول فلاسفی ہے, یہ پرسنل فلاسفی ہے. اینڈ دیٹس اے کائنڈ آف انفارمل فلاسفی. پھر ہم اس میں کرتے کیا ہیں نیچر آف فلاسفی دیکھیں ذرا, کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کرٹیسائز کرتے ہیں ڈیپ کنسیپشنز کو, کنسیپشنز, تھاٹس. دیکھیں فرض کریں کہ سوکریٹیز نے اگر کوئی نظریہ پیش کیا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی مسٹ ہیو تھاٹ دیٹ تھنگ in a deep sense. He must have gone deep into the things. اس نے چیزوں کو بڑا ڈیپلی دیکھا ہے. تو اس کے بعد آنے والا جب اس کے اوپر کچھ کرٹیسزم کرتا ہے تو کیا اس نے کرٹیسائز نہیں کیا ڈیپ کنسیپشنز کو جو پہلے والے بندے نے پیش کیے ہیں. دو چیزیں اس میں دیکھنے والی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہیونگ فلاسفی, ایک ہوتی ہے ڈوئنگ فلاسفی. ہیونگ فلاسفی کی میں آپ کو مثال دے چکا ہوں. وہ جو ہر بندے نے ایک نظریہ رکھا ہوتا ہے, ایک اس کا تھاٹ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھو آپ ڈوئنگ فلاسفی. ڈوئنگ فلاسفی کا کام وہی ہے جو سوکریٹیز نے کیا, اس کے بعد آنے والے پلیٹو نے کیا, اس کے بعد آنے والے ارسطو نے کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہیونگ فلاسفی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں کیا کرتے ہو, اپنا رکھتے ہو پرسنل ایٹیٹیوڈ. ڈوئنگ فلاسفی میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ بڑے کریٹیکل ہوتے ہو, آپ بڑے ریفلیکٹیو ہوتے ہو, اور بڑے کریٹیکل سینس میں اور ریفلیکٹیو سینس میں آپ کرٹیسائز کرتے ہو پہلے بندے کی فلاسفی کو, ایک نیا نظریہ دے دیتے ہو. تو ڈیفینیٹلی وین یو آر گوئنگ ٹو ریجیکٹ
the philosophy of any other person, it means you are supposed to have some logical sense, some wisdom, some facts and figures, जिसकी बेस पे आप अगले बंदे की उस फिलॉसफी को रद्द करने जा रहे हो। जैसे बिग बैंग थ्योरी को अगर हम पहले जैसे मैंने डिस्कस किया, उसका हम कंपैरिजन करें हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की उस दलील के साथ, तो आप देखें कि आपको इमाम अबू हनीफ़ा की दलील स्ट्रॉन्ग लगती है एज़ कम्पेयर टू द बिग बैंग थ्योरी कि कायनात ऐसे वजूद में आ गई या एक धमाका हुआ था। मैं बस लेक्चर ख़त्म करने वाला हूँ। इसमें आप एक चीज़ ये देखें कि आप इसमें दुनिया को एज अ होल देखते हो, दुनिया को एज अ होल देखते हो, लुकिंग एट द वर्ल्ड एज अ होल। भाई ये कायनात क्या है, ये कायनात क्या है? तो मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा मैंने किसी बुज़ुर्ग से पूछा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, मैंने कहा ये जो, तब मैं छोटा था, मैंने कहा ये जो चाँद है रात को निकल आता है ये कितना बड़ा है? तो मुझे इशारा करते करके कहते कि इतना सा है। तो देखिए उनका एक आइडिया है, उनकी एक सोच है, तो ये इलॉजिकल है, इरैशनल है। उन्होंने जवाब दे दिया, मुमकिन है कि तुक्का लगाया उन्होंने, मुमकिन है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने कह दिया भाई लगता है तो इतना सही होगा। तो देखें आप दुनिया को देखते हो एज ए होल कि दुनिया क्या है। दुनिया, ये वर्ड जैसे पहले डार्विन की थ्योरी पेश की कि दुनिया कैसे वजूद में आई, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि प्रॉब्लम्स की इंक्वायरी करते हो, प्रॉब्लम्स की, ये क्या प्रॉब्लम नहीं है कि देखा जाए कि टाइम क्या है, टाइम क्या होता है भाई, स्पेस क्या होती है, इसे हम ज़मान व मकान कहते हैं। इसके ऊपर इकबाल की शायरी भी है, आप उसको भी पढ़ सकते हो, उससे भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि ज़मान व मकान क्या होता है। एक किताब मेरे ज़हन में आ रही है, दैट्स वेरी वंडरफुल बुक ऑन साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल थिंग्स। वो किताब है खुद से खुदा तक, और नासिर मुख्तार ने वो किताब लिखी है। अगर आप वो किताब पढ़ लें तो फ़िलासफ़ी जो हमारा सब्जेक्ट है, उर्दू में लिखी हुई है वो फ़िलासफ़ी जो सब्जेक्ट है, हम काफ़ी हद तक इसमें से हम चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स की इंक्वायरी आप करते हो किसकी मदद से? विद द डिसिप्लिन ऑफ विद द सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी। क्लैरिफिकेशन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि ये पॉइंटर है, ये कुत्ता क्यों नहीं है? और बंदा कहता है दैट्स कैट, तो वो भैंस क्यों नहीं है? तो आपने देखा कि लफ्ज़ों का मीनिंग क्या है कि उनकी फिर क्लैरिफिकेशन आप कैसे करते हो, भाई ये ऐसे क्यों हुआ, इसके पीछे जाओगे, फिर उसको लेके चंद कॉन्सेप्ट्स भी जुड़े होते हैं। तो इधर एक नुक्ता बताता जाता हूँ, ये जो हम लफ्ज़ों का नाम देते हैं ये असल में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसके बाद चंद चीज़ें जो आपके साथ मैं समझता हूँ कि मिस हो रही हैं, वो एक तो ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फ़िलासफ़ी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरा ख्याल है इसको लिख लेना चाहिए बाकी हिस्से को। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है फ़िलासफ़ी की थोड़ी सी देर में, और फिर ये ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं फ़िलासफ़ी की और उनका क्या रोल है फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट में। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें दो चीज़ें और हैं फ़िलासफ़ी के कोर्स में जो हम डिस्कस करेंगे और हमें पता होना चाहिए। जैसे इम्पोर्टेंस क्या है फ़िलासफ़ी की, इसमें इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि वन स्टार्ट्स थिंकिंग केयरफुली एंड क्लियरली। चूँकि इंसान है तो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसकी सोच में शामिल हो जाती हैं जो सही नहीं होती हैं, जो गलत होती हैं, जो फॉल्टी होती हैं। तो फ़िलासफ़ी डिसिप्लिन्ड बनाती है, सोच को डिसिप्लिन बनाती है। मैं आपको एक चीज़ की तरफ इशारा करता हूँ कि हमारी सोच डिसिप्लिन्ड नहीं है, दैट स्कैटर्ड, बिखरी हुई है। तो फ़िलासफ़ी जो है ये दैट लीड्स अस टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली एंड क्लियरली। फिर इसके बाद थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बंदा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना शुरू कर देता है। देखें जब एक ही आप दायरे में रहते हैं और उधर ही सोचते रहते हैं तो आपकी सोच फिर बड़ी महदूद होती है। आपको और मिसाल देता हूँ, मेरे ज़हन में मिसालें काफ़ी आ रही हैं। एक मेंढक था समुंदर का मेंढक कुएं के मेंढक के पास आया। मैं मिसाल देने लगा हूँ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की। कुएं का मेंढक चूँकि कुएं में ही रहता था तो समुंदर वाला आया कुएं वाले के पास, तो उसे कुएं का मेंढक कहता भाई
تم سمندر سے آئے ہو تو بتاؤ ذرا وہ کتنا بڑا ہوتا ہے. تو سمندر کا میڈک کہتا ہے ہنس پڑا, کہتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے, تمہاری عقل میں نہیں آنے والا. کہتا ہے کمال ہے یار تم بتاؤ تو صحیح. وہ کہتا ہے بھائی بہت بڑا ہوتا ہے. تو کنویں والا میڈک کہتا ہے اچھا ذرا رکو ذرا. اس نے ایک دائرہ لگایا, کنویں میں ہی تھا نا, تو ایسے دائرہ لگا کے نا گھوم کے آ کے رک گیا. تو سمندر والے کنویں کو کہتا ہے کہ اتنا ہوگا سمندر. تو وہ ہنس پڑا. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری عقل میں نہیں آنے والا, یہ بہت بڑا ہوتا ہے. کہتا اچھا ذرا رکو. کنویں والے میڈک نے ذرا اس سے بڑا رکھ کے دائرہ لگایا اور پھر چکر لگا کے آ گیا اور کہتا کہ اتنا ہوگا پھر سمندر. تو سمندر والا مینڈک کہتا پھر ہنسا اور کہتا ہے یار تمہاری عقل میں نہیں آنے والا, وہ بہت بڑا ہوتا ہے, سمندر بہت بڑا ہوتا ہے. کہتا اچھا ذرا رکو, پھر اب تم رکو. وہ پورے کنویں کا چکر لگاتا ہے اور وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا کہ تو پھر اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ چونکہ اس کی سوچ ہی اتنی ہے, وہ اسی ایک دائرے میں رہ کے سوچ رہا ہے, اس کی وہی دنیا ہے, اس سے باہر وہ گیا ہی نہیں ہے. تو سمندر والا چونکہ سمندر دیکھ کے آ گیا تو اسے پتہ ہے کہ سمندر کتنا ہے. لیکن کنویں والا جو مینڈک ہے وہ کہتا ہے کہ جو کہ کنویں میں رہتا ہے وہ کہتا ہے اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. تو جب تک آپ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچیں گے تو آپ چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکتے. تو فلاسفی جو ہے, فلاسفی پرووائڈز اس chances to think carefully and clearly, and it also provides us some possibilities and some chances to think out of the box. پھر تیسری چیز دیکھیں, ایکسپلورنگ کوشچنز ڈیپلی. ہم کوشچنز ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور ہم نے ان کا حل نکالنا ہوتا ہے, ہم نے ان کا سلوشن نکالنا ہوتا ہے. تو فلاسفی ہیلپ کرتی ہے ہماری کوشچنز کو ذرا ڈیپلی ایکسپلور کرنے کی, ان کو سمجھنے کی. ایک انتہائی قیمتی چیز ہے کہ فلاسفی ہمیں سوچنا سکھاتی ہے. تو آئی تھنک اٹس آلموسٹ اے ٹریجڈی کہ ہمیں سوچنا نہیں سکھایا جاتا, ہمیں سوچنا نہیں سکھایا جاتا. تو فلاسفی ہمیں سوچنا سکھاتی ہے کہ انسان کو سوچنا کیسے چاہیے. شارپن انالیٹیکل ایبلٹیز. تو ہم چیزوں کو سم ٹائم انالائز کرتے ہیں. تو فلاسفی چیزوں کو انالیٹیکل ایبلٹیز اس سے شارپن ہوتی ہیں. تو فلاسفی آپ کی انالیٹیکل ایبلٹیز کو تیز کرتی ہے. کنسٹرکٹ آرگومنٹیشن. جب کبھی ہم کسی سے بحث کرتے ہیں یا کوئی بات اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں یا اپنی بات کہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم آرگومنٹ ایک بناتے ہیں. تو فلاسفی آرگومنٹیشن کی کنسٹرکشن میں ہیلپ کرتی ہے. اور اس میں آخری چیز ہے ٹو ورک اکراس ڈسپلنری باؤنڈریز. دیکھیں ہر ڈسپلن سے بات سبجیکٹ ہے. فزکس کی اپنی باؤنڈری ہے, فلاسفی کی اپنی ہے, ہسٹری کی اپنی ہے, سوشیولوجی کی اپنی ہے. ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک سرحد ہوتی ہے. لیکن فلاسفی جو ہے یہ اپنی سرحد سے باہر جا کے چیزوں کو بھی ڈسکس کرتی ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اوور لیپنگ ہوتی ہے کہ آپ سوشیولوجی کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہو, آپ ہسٹری کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہو جب آپ فلاسفی کو پڑھتے ہو. اب اس کی برانچز کا صرف میں نام ہی لوں گا, یہ پورا سوال بنتا ہے فلاسفی کی برانچز پہ, اس کے اوپر پورا سوال بنتا ہے. تو اس سے پھر مطلب ہے کہ ہمیں اس پہ ایک الگ ویڈیو بنانی چاہیے. تو برانچز آف فلاسفی پہ میں ایک الگ ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا. اس میں لاجک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ لاجک کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ لاجک کیا ہوتی ہے. میٹا فزکس ہوتی ہے. میٹا فزکس کا الٹ کہہ لو. فزکس آپ کو پتہ ہے یہ میٹر کی اسٹڈی ہوتی ہے, میٹر کی, مادے کی. تو یہ جو میٹا فزکس ہے یہ ما بعد الطبیعیات کی اسٹڈی ہے. یعنی ایسی چیزیں جن کا وجود نہیں ہے وہ میٹا فزکس کی اسٹڈی میں آتی ہیں. جیسے خدا ہے, کائنات ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, فرشتے ہیں, یہ میٹا فزکس کی اسٹڈی میں آتے ہیں. پھر اپسٹمالوجی ہے, اس کو یہ بھی ایک فلسفی کی برانچ ہے. یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم شیئر کریں گے آپ سے. ویلیو تھیوری کے اندر عام طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ایتھکس اور دوسرا ایستھیٹکس. ایتھکس ہم اخلاقیات کو کہتے ہیں, یعنی اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ایتھکس سے مراد کیا ہے, کہتے ہیں نا اسے تو ایتھکس نہیں ہے, اسے تو ایٹیکٹس نہیں ہے, اسے تو نارمز کا نہیں پتہ. تو فلسفی ہمیں ایتھکس کے بارے میں بتاتی ہے, یعنی اچھا کیا ہے برا کیا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, یہ اچھا اور برا یہ لفظ بھی سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتے ہیں. یعنی ایسی چیز جو ہماری سوسائٹی میں برائی ہے ممکن ہے کہ وہ یورپین سوسائٹی میں برائی نہ ہو. میں مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں لباس کو لے کے چند حدود ہیں.
آپ اس لباس سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن اگر آپ اس لباس سے باہر جائیں گے یا اور طرز کا لباس پہنیں گے تو دیٹ ول بی ریگارڈڈ بیڈنس. ایک اور مثال دیکھیں، ہمارے ہاں یا ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں نہیں، دوسری سوسائٹیز میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہوتا ہے شراب کا کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے ہاں یہ بری چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ بری چیز سمجھی جاتی ہے. تو برائی کنٹری ٹو کنٹری، سوسائٹی ٹو سوسائٹی، اور ایون کہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے سم ٹائم بندہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت تم برا کر رہے ہو، وہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. تو اس کے ہاں برائی کا ایک اور لیول ہوتا ہے، دوسرے بندے کے ہاں کوئی برائی کو ماپنے کی کوئی اور کسوٹی ہوتی ہے. تو یہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی بھی بیڈنس اور گڈنس ویری کرتی ہے. آخری چیز ہے اور پھر میرا لیکچر ختم ہونے جا رہا ہے، ایستھیٹکس کا. ایستھیٹکس حسن جمالیات کو کہتے ہیں. یہ حسن کی اسٹڈی ہے ایستھیٹکس، یعنی خوبصورتی کی اسٹڈی ہے. آپ نے دیکھا ہے اکثر ہم جب جاتے ہیں سیر کرنے کی غرض سے نران کا گنج جاتے ہیں یا شوگران وغیرہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر ہے کیا، پہاڑی تو ہیں سارے اور اس میں خوبصورتی کون سی ہے. تو ان کے ہاں ایستھیٹک سینس نہیں ہوتی. اچھا ایک اور بڑی مثال، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ یا ایک بندی کو کوئی دوسری چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس میں کیا اچھا لگا ہے، اس میں تو کوئی خوبصورتی والی بات ہی نہیں ہے. تو ایستھیٹکس بھی ایک بندے سے دوسرے بندے پہ ویری کرتے ہیں. پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے جنہیں لباس پہننے کی بڑی سینس ہوتی ہے، یعنی لباس جب وہ پہنتے ہیں تو اس میں انہیں بڑی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ کون سا لباس پہننا چاہیے، کس موقع پہ کون سا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں یہ سینس نہیں ہوتی، وہ دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ اس سوٹ میں سے کون سا سوٹ پہنوں میں، کیا یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یا لگ رہا ہے. وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، انہیں چونکہ ان کے اندر ایستھیٹسزم کی کمی ہوتی ہے. تو ایستھیٹسزم یہ بھی ایک فلسفی کی برانچ ہے. تو یہ اکثر سے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں ایستھیٹسزم یعنی حسن جمالیات. جی آج کا میرا لیکچر ختم ہوا اور یہ لیکچر تھا بنیادی طور پہ یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے کورس، اس میں ہم پڑھیں گے کیا، کون سی چیزیں موضوع بحث بنیں گی. میرا خیال ہے کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ. فلاسفی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس کو ہم بڑے شوق سے ہی پڑھیں گے. میں بھی ٹرائی کروں گا کہ میں اس کو ذرا احسن طریقے سے ذرا ایزی کر کے پیش کر سکوں. جیسی مثالیں میں دے رہا ہوں پہلے سے ہی ایسی بھی آسان مثالیں دوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. اوکے جی، تھینک یو.